बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बैक वंस अगेन। यू आर लिसनिंग राइट नाउ सदाम अशरफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मार्च 2024 के हवाले से जो करंट अफेयर है उसके हवाले से जो सवालात आपसे पूछे जाएंगे उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमने करंट अफेयर के हवाले से एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम तकरीबन दिसंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद भी हम इंशाल्लाह जो इनकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम करंट अफेयर के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। इसमें आपको एक ही वक्त में मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ पहलुओं से आपको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। एक तो हम करंट अफेयर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा ये है कि उसको हम मंथ वाइज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और ताकि मंथ में सारी जो चीज़ें वो कंसाइज हो जाए और आपको समझना में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इस तरह से ईयर के हिसाब से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 2024 का जो करंट अफेयर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और पर मंथ के हिसाब से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जो करंट अफेयर होता है उसको तो हमने डिस्कस करना ही करना है, उसके साथ जितने भी हर डायरेक्शन में सवालात आपसे बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी सवाल आता है करंट अफेयर के हवाले से तो उसकी जो चारों डायरेक्शन से, एवरी डायरेक्शन से जो सवाल आपसे बन सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरल नॉलेज का कोई सवाल हो, कोई हमारे पास उसमें कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इस तरह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और ध्यान से इन चीज़ों को समझें, अपने नोट्स में ऐड करें। इनके हवाले से कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस किया करें। ये जो करंट अफेयर होता है ये बेसिकली बदलता रहता है, नाम से ही ज़ाहिर है जी करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भाई साहब ये चेंज होता रहता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसको में जो है वो अपग्रेडेशन करनी पड़ती है। सो इसलिए जो है वो पीपीएससी जो है वो करंट अफेयर जो आपसे पूछता है, काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है। तकरीबन 2 साल का करंट अफेयर आपने तैयार करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 2025 में पेपर दे रहे हैं तो आपको 2023 और 24 का जो करंट अफेयर है वो आपको सारा तैयार करना होगा। इस तरह से अगर 24 में है तो तकरीबन आपको जो पिछले 2 साल का करंट अफेयर है वो आपको हर सूरत में जो है वो उसको तैयार करना होगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2024 का हमारे पास ये करंट अफेयर है, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। तो पूरी दुनिया जो है वो सिविल डिफेंस डे कब मनाती है? 1 मार्च को मनाती है। ठीक है जी। इस तरह से वर्ल्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ डे, ये रिपीटेड सवाल है और पेपर्स में बारहा पूछा गया। ये हमारे पास है जी, इसको हम बोलते हैं जी 3 मार्च हम बोलते हैं। ठीक है, 3 मार्च को ये दिन हर साल जो है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड लाइफ डे से बोलते हैं। इस तरह से वर्ल्ड टेनिस डे जो है वो 4 मार्च को वो हर साल जो है वो मनाया जाता है जी। ठीक है जी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो 3 मार्च को जनाब जो है वो पाकिस्तान के सेकंड टाइम ये जो है वो पाकिस्तान के पीएम बने हैं। पाकिस्तान के अगर पीएम की हिस्ट्री देखी जाए तो इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पहले हमारे पास वज़ीर आज़म बनते हैं वो लियाकत अली ख़ान साहब बनते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक जो है वो जनाब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने रहते हैं। और 1951 में 16 अक्टूबर 1951 में उनको असैसिनेट कर दिया था, कत्ल कर दिया था लियाकत रावलपिंडी बाग में। ठीक है जी। तो इस तरह से उनके बाद जनाब जो है वो ये वही लियाकत अली ख़ान साहब हैं जो इंटर्म गवर्नमेंट में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने काम किया। इस तरह से इन्होंने जनाब जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म की जो इनकी वो पॉलिसियाँ भी हुआ करती थी। पुअर मैन बजट जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लियाकत अली ख़ान साहब के नाम से, वो बड़ा मंसूब है जी। इस तरह से जो सेकंड गवर्नर जनरल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, फिर बोगरा साहब, फिर चौधरी मोहम्मद अली साहब, फिर इस तरह से हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब, फिर जनाब आई चंद्रेकर साहब, फ़िरोज़ ख़ान नून साहब। इस तरह से जनाब जो है वो सारे मामला फ़िरोज़ ख़ान नून साहब के जनाब बाद जो है वो क्या बनते हैं जी, अपना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी बनते हैं। फिर इस तरह से मोहम्मद ख़ान जुनैजो साहब बनते हैं, बेनज़ीर बनती है। फिर उसके बाद फर्स्ट केयर टेकर पाकिस्तान के ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आते हैं। इस तरह से ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 18 से 22 तक रहे वो जनाब मोहम्मद इमरान ख़ान साहब रहे, वो 22nd नंबर के पाकिस्तान के पीएम बने। फिर उसके बाद 23rd नंबर के जनाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब बनते हैं।
پھر اس کے بعد انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب. یہ شہباز شریف صاحب سیکنڈ ٹائم جو ہے ایز اے پی ایم کے طور پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا ان کے حوالے سے. تو اس طرح سے نیکسٹ کوشچن ہے جی، فرانس become first country to include the right to abortion in its constitutions. تو پوری دنیا میں جناب جو ہے وہ فرانس ایک واحد ایسا ملک بن گیا ہے مارچ 2024 میں جس نے اپنے کانسٹیٹیوشنس میں اس چیز کو رائٹ دے دیا کہ جو ایبارشن ہے نا وہ کیا ہے جی، وہ جو ہے وہ آئینی اس کو حق مل گیا جی، یعنی کہ وہ ٹھیک قرار دیا. اگر وہ کو کرواتا ہے ایبارشن کرواتے ہیں کوئی عورتیں تو وہ مطلب غلط بات نہیں ہے، وہ ٹھیک بات ہے، یعنی کہ وہ کانسٹیٹیوشنس کے حوالے سے اس کو پاس کرتی ہے. یہ حساب لگا لیں فرانس کہاں تک کس حد تک پہنچ گیا. حالانکہ ایبارشن کوئی ایک اچھی علامت تو نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن دیکھ لیں اگر یہ چیز لاگو ہوگی کانسٹیٹیوشنس میں، اس کو ایڈ کر دیا گیا، پاس کر دیا گیا، اس کو رائٹ دے دیا گیا، تو حساب لگا لیں فرانس کے پھر جو سچویشن ہے وہ پھر کس طرح سے چل رہی ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی، چیمپئنز آف مینس ٹینس سینرنیٹک اوپن 2023 کی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک پلیئر ہے، ٹینس کے پلیئر ہے، پروفیشنل ٹینس کے پلیئر ہے، سربیا سے ان کا تعلق ہے، بڑے زبردست قسم کے یہ پلیئر ہے. انہوں نے یہ جو ہے وہ چیمپئن بنے ہیں اس ٹینس سنسنیٹک اوپن جو 2023 میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا نام کیا جی، نووک ڈی جوکووک صاحب جو ہے یہ سربیا سے بلانگ کرتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے یہ پروفیشنل یہ پلیئر ہے جی. اس طرح سے اس کے بعد یہ کرنٹ سیکرٹری جنرل آف نیٹو. تو اگر ہم بات کریں مارچ 2024 کی تو تب جو ہے وہ جینس اسٹالٹنبرگ صاحب جو ہے وہ نیٹو کے جناب جو ہے وہ کیا بنتے ہیں، جناب جو ہے وہ اس کے سیکرٹری جنرل ہیں. نیٹو آپ کو پتہ ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، 4 اپریل 1949 میں اس کی تقریباً بنیاد رکھی جاتی ہے نیٹو کی، اور اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جی 32 ممبرز ہیں. 7 مارچ 2024 کو جناب جو ہے وہ اپنا سویڈن نے اس کی جو ہے وہ ممبرشپ لی ہے، اور پوری دنیا میں 32واں ملک بن چکا ہے سویڈن نیٹو کا ممبر. ٹھیک ہے جی، تو ان کے کرنٹ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ ابھی اسٹل رائٹ نو جو کہ اکتوبر 2024 میں منتخب ہوئے ہیں، وہ مارک روٹی صاحب جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں نیٹو کے سیکرٹری جنرل. اس سے پہلے جان اسٹیٹلبرگ صاحب بھی نیٹو کے کیا تھے جی، سیکرٹری جنرل تھے. نیٹو ایک ملٹری الائنس ایک ادارہ ہے امریکہ کی طرف سے، بیلجیم برسلس میں اس کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ ملٹری الائنس یو ایس ایس آر کے خلاف بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جس کے بعد گانا انڈیپینڈنس ڈے 6 مارچ، تو ہر سال 6 مارچ کو گانا جو اپنی کیا مناتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے مناتا ہے. اس طرح سے یہ جو گانا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ویسٹ افریقہ میں آپ کو ایک کنٹری دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کا جو کیپٹل ہے وہ اکرا از دی کیپٹل آف گانا، ACCRA، اکرا از دی کیپٹل آف گانا. اور یہیں سے جو ہمارے پاس 7ویں سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کے جناب جو ہے وہ کوفی عنان صاحب تھے، وہ یہیں سے غانا سے ہی بلانگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بنکی مون صاحب آئے، پھر ان کے بعد اینٹونیو گٹرس صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ سوال آپ سے پوچھ جائیں گے. انٹرنیشنل وومن ڈے ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. اس طرح سے جناب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ورلڈ کڈنی ڈے جو ہے وہ ہر سال کب منایا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس 9 مارچ کو ہے، وہ ہر سال جو ہے وہ ورلڈ کڈنی ڈے منایا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال جو ہے وہ پوچھا جائے گا. یہ سوال اکثر پیپر میں آ جاتا ہے، ورلڈ جو کڈنی ڈے ہے وہ ہر سال کب منایا جاتا ہے، یہ 9 مارچ کو منایا جاتا ہے. اس طرح سے ورلڈ واٹر ڈے کے بارے میں بھی آپ سے جو ہے وہ سوال پوچھا جائے گا ورلڈ واٹر ڈے کے حوالے سے کہ ہر سال ورلڈ واٹر ڈے کب منایا جاتا ہے. تو 22 مارچ کو ہر سال ورلڈ واٹر ڈے منایا جاتا ہے. یہ بھی سوال رپیٹڈ اور پوچھا بھی گیا پیپرز میں کہ واٹر ڈے ہم کب مناتے ہیں ہر سال. تو پوری دنیا جو ہے وہ ورلڈ واٹر ڈے کب مناتی ہے، 22 مارچ کو واٹر ڈے مناتی ہے. سوری یار، یہ نا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی ہے جس کی وجہ سے اگین معذرت.
چائنا اینڈ مالدیو سائنڈ اے ڈیفینس کارپوریشن ایگریمنٹ. تو حال ہی میں چائنا جو ہے اس نے مالدیو کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈیفینس کارپوریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ اس نے کیا ہے جی. ٹھیک ہے جی, چائنا نے کس کے ساتھ؟ مالدیو کے ساتھ. یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہمارے پاس چائنا ہے اس نے کس ملک کے ساتھ حال ہی میں جو ہے وہ ڈیفینس کارپوریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ کہ سویڈن ہیز آفیشلی بیکم 32nd ممبرز آف نیٹو, میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد ہے جی اینتھم آف پی ایس ایل وائس. تو جو پی ایس ایل 9 کا اینتھم آیا تھا وہ علی ظفر صاحب اور آئمہ بیگ صاحبہ نے جناب جو ہے وہ اس کو پی ایس ایل 9 کے جو اینتھم ہے اس کو جو انہوں نے جناب جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے. پنجاب اینڈ بلوچستان اسمبلی جو ہے انہوں نے کیا کیا, پاس ریولیوشن ٹو کال ذوالفقار علی بھٹو ایز اے نیشنل ہیرو. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں یہ جو ہمارے پاس پنجاب کی اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی, ٹھیک ہے, پنجاب اور بلوچستان کی اسمبلی نے ایک ریولیوشن پاس کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کہ ان کو نیشنل ہیرو قرار دیا جائے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ وہی شخصیت ہے جو کہ ہمارے پاس جناب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسکندر مرزا صاحب کے دور میں اپنا جو پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کرتے ہیں, فرسٹ کامرس منسٹر بنتے ہیں ان کے دور میں. تو اس طرح سے جناب جو ہے وہ یہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہے. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے 30 نومبر 1969 میں لاہور میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں یہ جو ہے وہ 9ویں پاکستان کے پی ایم بھی بنتے ہیں. اور اس طرح سے ان کو سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ فرسٹ چیف ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے, انہیں کہا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہی فرسٹ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہی کہا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی 4 اپریل 1979 میں جا کے جناب جو ہے وہ ان کو کیا کر دیا جاتا ہے, اسیسینیٹ کر دیا تھا, ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے. 73 سے لے کے 14 اگست 1973 سے لے کے یہ 1977 تک پاکستان کے جو ہے وہ پی ایم رہتے ہیں. پھر 4 اپریل 1979 میں ان کو کیا کر دی جاتی ہے, پھانسی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, انڈیا انٹروڈیوس فرسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیچر. تو انڈیا نے بھائی صاحب یہ دیکھ لی انڈیا بہت آگے چل رہا ہے جی, تو انڈیا جو ہے وہ اس نے اپنا فرسٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. اس کا نام آئرس انہوں نے رکھا ہے. بڑا زبردست قسم کا یہ کارنامہ ہے جی انڈیا کا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور انڈیا جو ڈے بائی ڈے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ورک کر رہا ہے اور آگے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے اس کے بعد یہ تھوڑا سا اور کرنٹ افیئرس کو ڈسکس کرتے ہیں. جو کرنٹ افیئر ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ نیشنل لیول کا بھی ہے, یعنی کہ پاکستان کا کرنٹ افیئر بھی اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئر بھی اس میں شامل ہوتا ہے, اور ساتھ جی کے کا پورشن ہوتا ہے. تو تینوں چیزیں مکس کر کے ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہے جی یہ کچھ کرنٹ افیئر ہے پاکستان کے حوالے سے. چیف جسٹس پاکستان کا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب 29 تھے, 9 نمبر کے تھے. اب جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو جو ہے وہ تشریف لے کے آئے ہیں. 30 نمبر کے جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنے ہیں. 3 سال ان کی مدت ہے. قاضی فائز عیسیٰ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی کوئٹہ بلوچستان سے بلونگ کرتے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہے وہ امیر فاروق صاحب جو ہے وہ جناب جو ہے وہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو یہ مارچ 2024 کی ڈیٹا کے مطابق ملک شہزادہ احمد خان صاحب تھے, لیکن اب سٹل رائٹ نو عالیہ نیلم صاحبہ ایک خاتون ہے جو کہ فرسٹ فیمیل بنی ہے جی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس. تو اس طرح سے چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ, تو پشاور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو اشتیاق ابراہیم خان صاحب جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس جناب جو وہ بلوچستان اسمبلی کی بات کی جائے تو محمد ہاشم کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بلوچستان جو ہمارے پاس کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہے. سندھ کی اگر بات کی جائے تو پہلے جناب عقیل احمد عباسی صاحب تھے, لیکن ابھی جو ہے وہ شفیع صدیقی صاحب جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اس طرح سے یہاں پہ گورنرز کی بات کی گئی ہے, تو ابھی جو سٹل رائٹ نو ہمارے پاس گورنر ہے بلوچستان کے وہ جعفر مندوخیل صاحب ہیں. کے پی کے آپ کو پتہ ہے جناب جو ہے وہ سٹل جو کرنٹ ہمارے پاس گورنر ہیں وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں کے پی کے. سندھ کے کامران ڈسوری صاحب ہیں. پنجاب کے
نواب سردار سلیم صاحب جو ہے وہ حیدر صاحب جو ہے وہ پنجاب کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاکستان پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا جی آصف علی زرداری صاحب 10 مارچ 2024 کو 14 نمبر کے جو ہے وہ صدر منتخب ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ 11ویں نمبر کے پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں 2008 سے لے کے 2013 تک, کیونکہ 8 تک جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب تھے پاکستان کے پریزیڈنٹ. پھر اس کے بعد جناب یہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے آتے ہیں. تو ان کو جناب جو ہے وہ ان کے جو مخالفت میں کھڑے تھے وہ محمود خان اچکزئی صاحب تھے, لیکن ان کو 181 ووٹ ملے اور ان کو 411 ووٹ ملے. ٹھیک ہے جی. تو آصف علی زرداری صاحب کی جو شادی ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ سے 1987 میں ہوئی, اور دسمبر 2007 میں یہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, وہ شہید ہو گئی. اس سے پہلے یہ 2 دفعہ ملک کی جو ہے وہ پی ایم بن چکی ہیں. ایک دفعہ 1988 سے لے کے 1990 تک, پھر ایک دفعہ 1993 سے لے کر 1996 تک پاکستان کی یہ جو ہے وہ پی ایم رہ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کچھ ورلڈ کرنٹ افیئر ہے مارچ 2024 کے حوالے سے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سویڈن بیکم ایز اے 32nd ممبر آف دی نیٹو 7 مارچ. یہ 7 مارچ 2024 کو سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا کیا بن چکا ہے جی, ممبر بن چکا ہے جی, 32ویں نمبر ممبر بن چکا. اور نیٹو کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں آلریڈی. جو سویڈن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انفارمیشن دی گئی کہ اسکینڈینیوین پیننسولا میں سویڈن لائے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور کرونا اس کی کرنسی کا نام ہے, کیپٹل اس کا اسٹاک ہوم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کا نام آپ کے سامنے اولف کرسٹیورسن جناب اس کی جو ہے وہ اب پی ایم ہے. اس کے بعد گلف آف بوتھنیا یہیں پہ موجود ہے, سویڈن اور فن لینڈ کے درمیان میں لائے کرتی ہے, بالٹک سی میں. اس طرح سے نوبل صاحب جو الفریڈ نوبل صاحب وہ بھی سویڈن سے بلانگ کرتے ہیں. یہ نیٹو کے بارے میں بتایا کہ اس کے ٹوٹل ممبرز 32, برسلس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. 4 اپریل 1949 میں یہ بنائی گئی, اور اس کے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ جین اسٹولٹنبرگ صاحب تھے. لیکن ابھی بات کی جائے اکتوبر 2024, 1 اکتوبر 2024 سے جناب مارک روٹی صاحب بنے ہیں. ورلڈ ہیپینس انڈیکس آیا جی, رپورٹ آئی ہے 2024 کی. تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش رہنے والا ملک, خوش مزاج ملک جناب جو ہے وہ ٹاپ پہ فن لینڈ ہے جی. پہلا نمبر فن لینڈ کا, پاکستان کا نمبر 108 ہے. حساب لگا حال ہے جی. ٹھیک ہے جی. پاکستان 108 نمبر پہ ہے خوشی مسکراہٹ میں, اور فن لینڈ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. اس طرح سے لیک آف فن لینڈ کو ہم کیا بولتے ہیں, لیک آف تھاؤزنڈس ہم اس کو بولتے ہیں. کیپٹل اس کا ہیلسنکی ہے. پریزیڈنٹ کی بات کریں تو اس کا الیگزینڈر اسٹب جو ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے فن لینڈ کا. 8 پریزیڈنشل الیکشن ہوئے جی رشیا میں. اب جا کے رشیا میں الیکشنز ہوتے ہیں جی, اور ولادیمیر پیوٹن صاحب جو ہے وہ 5ویں دفعہ یہ جو روس ہے رشیا کے کیا بنتے ہیں جی, وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں. 15 سے 17 مارچ میں 2024 میں یہ الیکشنز ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. جس میں جناب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو ولادیمیر پیوٹن صاحب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی, وہ اس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں, 5ویں دفعہ ہوتے ہیں, اور 87% ان کو جناب جو ہے وہ ووٹ ملتے ہیں. یہ حساب لگا لیں. ٹھیک ہے جی. اور تقریباً یہ جو اس کی مخالفت میں اپوزیشن میں کھڑے ہیں ان کو صرف یہی ووٹ ملتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. ماسکو میں یہ جو 22 مارچ کو جناب جو ہے وہ کیا ہوا ہے جی, 2024 میں فائرنگ ماسکو میں ہوئی تھی اور دھماکے ہوا تھا, اور وہاں پہ تقریباً 133 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لوگ مارے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی ذمہ داری جو قبول کی ہے جی وہ کس نے کی ہے جی, IS کے نے جو اس کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی اس دھماکے کی. ورلڈ ڈیپسٹ لیک جو ہے وہ رشیا میں موجود ہے جی. آپ کو پتہ ہے جی کہاں پہ موجود ہے, رشیا میں. دنیا کی سب سے جو گہری جھیل ہے وہ ہمارے پاس کہاں ہے جی, وہ رشیا میں ہے. اس کو بیکل لیک بولتے ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو رقبے والا بڑا ملک ہے وہ رشیا ہی ہے, اور رشیا کی کرنسی روبل ہے. پارلیمنٹ اس کی ڈوما از دی پارلیمنٹ آف رشیا, اور ربل از دی کرنسی آف رشیا. اور رشیا اور جناب جو ہے وہ یورپ ہے, وہ تقریباً اس کا 25% حصہ رشیا کا یورپ میں, اور 75% ایشیا میں. اور یورال جو ماؤنٹین رینج ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے, الگ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. 21 مارچ کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ ویسے 21 مارچ کو ایکوینکس ہم بولتے ہیں ہر سال. ایکوینکس جو ڈے ہوتا ہے وہ 21 مارچ کو منایا جاتا ہے, یا پھر 23 سپتمبر کو
منایا جاتا ہے، اور اس میں ڈیز اور نائٹس جو ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ایکول ہو جاتا ہے. بعض اوقات 20 مارچ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے جی، ٹائم میگزین نے پرسن آف دی ایئر. تو ٹائم میگزین نے جناب جو ہے وہ کیا کیا ہے، اس نے پرسن آف دی ایئر 2023 کا ٹیلر سوئفٹ کو، اس کو جس نے کیا کیا جی، اس کو پرسن آف دی ایئر کہا ہے 2023 کو. ہر سال یہ ٹائم میگزین جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پرسن آف دی ایئر جو ہے وہ اس کی رپورٹ شائع کرتا ہے. تو ٹیلر سوئفٹ یہ امریکن سنگر ہے، ان کو جو ہے وہ نام یہ دیا گیا جی، نام فرسٹ اے آئی جنریٹڈ یہ جو اسکول ٹیچر بنایا گیا روبوٹ. تو یہ انڈیا نے بنایا جی، اے آئی بیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس اسکول ٹیچر انہوں نے بنایا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا انہوں نے، آئرس رکھا. اگنی 5 کے بارے میں دیکھا جائے تو جناب یہ انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائل اگنی 5 انڈیا کا مارچ 2024 میں انہوں نے کیا کیے، اس کے اپنا تجربے کیے ہیں جی. یہاں پہ اس کو ٹیسٹ کیا بیلسٹک میزائل کو چیک کر کے. ٹھیک ہے جی. اور اس اگنی 5 کی جو رینج ہے تقریباً 7 سے 8 ہزار کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس کی رینج جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی آپ کے سامنے ہی ہے جی، ہمارے پاس شاہین 3 ہے، اور شاہین 3 کی جو ہمارے پاس میکسیمم رینج ہے وہ 2750 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ اس کی بتائی جاتی ہے. انڈیا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جی یہاں پہ کہ یہ ایک لارجسٹ کنٹری ہے پاپولیشن کے حوالے سے. سب سے پہلے چائنا تھا، پھر انڈیا تھا. اب چائنا جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ چلا گیا، اور انڈیا جو ہے پہلے نمبر پہ آ گیا، حساب لگا لیں. تو ایریا کے لحاظ سے یہ 7واں بڑا ملک ہے. جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ دنیا کے 5ویں نمبر پہ جی ڈی پی پہ آ رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ حساب لگا لیں. پہلے نمبر پہ یو ایس اے ہے، دوسرے نمبر پہ چائنا، تیسرے نمبر پہ پہلے جرمنی ہوا کرتا تھا، سوری جاپان ہوا کرتا تھا تیسرے نمبر پہ. اب جو اس کی جگہ لے لی ہے وہ جرمنی نے لے لی ہے. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر، اور چوتھے نمبر پہ جاپان چلے گا، اور 5ویں نمبر پہ انڈیا ہے. اور پاکستان جی ڈی پی کے لحاظ سے 43 نمبر پہ ہے، 43ویں نمبر پہ جی ڈی پی کے لحاظ سے پوری دنیا میں نومل جو ہماری جی ڈی پی ہے. یہ حساب لگا لیں. سعودی عرب 19ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. انڈیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو کیپٹل ہے اس کا وہ دلی ہے، اور نریندر مودی اس کے پی ایم ہے. اور پریزیڈنٹ کی بات کریں تو ڈرپٹو مرمو ایک خاتون ہے، وہ ہے. اسٹیٹس کی بات کریں، صوبے جو ہے ان کے 28 ہے ٹوٹل. فرسٹ لارجسٹ کنٹری ہے پاپولیشن کے حوالے سے، 7واں بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے. اس طرح سے جی ڈی پی کی بات کریں تو ان کا 5واں نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ 5ویں نمبر پہ، پہلے یہ 7ویں، اب یہ 5ویں نمبر پہ ہیں. سیکنڈ اس میں لارجسٹ پیننسولا اس طرح سے پالک اسٹریٹ ہے اس انڈیا اور سری لنکا کے درمیان میں. ٹھیک ہے جی. وچ 2 کنٹریز آر ان ریس ٹو بلڈ اے نیوکلیر پاور پلانٹ آن مون. تو یہ دیکھیں جی، 2 ایسے ملک ہیں جو نیوکلیر پاور پلانٹ اب جناب چاند کے اوپر بنانے جا رہے ہیں. تو رشیا اور چائنا جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2035 میں جا کے چاند پر نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ بنا سکے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اس کے بعد ہے جی گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2023 کی رپورٹ آئی ہے. پاکستان میں اس کا جو رینک ہے وہ 142ویں نمبر کا. حساب لگا لیں جی. ٹوٹل جو ہے اس میں کتنے ممالک شامل، 146، اور اس میں پاکستان کا نمبر جو 142ویں نمبر ٹاپ پہ آئس لینڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اس رپورٹ کو ہر سال WEF جو ہے وہ شائع کرتا ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھیں گے جی. اس طرح سے کچھ انٹرنیشنل ڈیز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جی. انٹرنیشنل وومن ڈے جو ہے وہ ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے. واٹر ڈے جو ہے وہ 22 مارچ کو منایا جاتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس طرح سے ٹیوبر کلیسس کے بارے میں ہر سال 24 مارچ کو ہے وہ دن منایا جاتا ہے. ٹی بی کا جو دن ہے جو ٹی بی ڈے ہے وہ کب، ہر سال 24 جو ہے وہ مارچ کو منایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈینیل کنفارمنس پونیز آف بیہیویئر اکنامکس ڈے جو ہے وہ 27 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے. اس طرح سے نوبل پرائز ان اکنامکس جناب جو ہے وہ 2002 کے حوالے سے ہے. ہی واز بلونگس ٹو پیلسٹائن. وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ پیلسٹائن سے. نو اسرائیل. ہی واز ڈائیڈ آن 27 مارچ میں یہ جو جناب جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈینیل صاحب کی. اور ان کو جناب جو یہ ویسے پیلسٹائن سے بلونگ کرتے تھے، اب اسرائیل میں 27 مارچ 2024 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اکانومسٹ تھے بڑے زبردست قسم کے پیلسٹائن کے، اور ان کو 2002 میں کیا ملا تھا؟ نوبل پرائز ملا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سعودی عرب ٹو پارٹیسپیٹ ان مس یونیورس ایونٹ ان ہسٹورک فرسٹ.
تو یہ جو سعودی عرب صاحب ہے، یہ جو کنٹری ہے، اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان مس یونیورس ایونٹ ان ہسٹورک، فرسٹ ٹائم انہوں نے کیا ہے جی. ورلڈ فرسٹ 30 پرنٹڈ ماسک ان یہ ہمارے پاس جدہ ہے سعودی عربیہ میں. ٹھیک ہے جی. کنگڈم آف حجاز اور کنگڈم آف نجد کو 1932 میں ابن سعود نے ان کو ملا کر کنگڈم آف جناب جو وہ سعودی عربیہ بنا دیا. ابن جو سعود صاحب ہے انہوں نے اس کو ملا کے کیا کر دیا، سعودی عربیہ بنا دیا. یعنی کہ یہ سوال آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 1932 میں سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے پاس معرض موجود میں آتا ہے. اس سے پہلے وہ کنگڈم آف حجاز میں تقسیم تھا اور کنگڈم آف نجد میں تقسیم تھا. ان دونوں کو اکٹھا کر کے ابن سعود صاحب نے ملا کے کنگڈم آف سعودی عربیہ بنا دیا. اور اس طرح سے محمد بن سلمان صاحب جو ہے وہ اس وقت پی ایم میں سعودی عرب کے کرنٹ کی اگر بات کریں تو سلمان بن عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ کنگ ہے. ٹھیک ہے. عبدالعزیز صاحب نے ویسے بیسیکلی جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی. ان کا ویژن بڑا زبردست قسم کا ماڈرن اسلام، یہ جناب جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ماڈرن اسلام جو اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. نیوم سٹی بنا کے وہاں پہ اڑن تشتریاں ہوا کرتی تھی. یہ صوبہ تبوک میں جناب جو ہے یہ شہر بنایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بڑے زبردست قسم کے ان کے جو ہے وہ جناب جو ہے وہ ریویوز دیے جاتے ہیں نیوم سٹی کے حوالے سے. فرسٹ کنٹری ٹو میک ایبورشن، یہ میں بتا چکا ہوں جی. یہ ہمارے پاس دنیا کا واحد ملک جس نے ایبورشن کو قانون میں لاگو کر دیا کہ ایبورشن جو ہے وہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے. کیپٹل جو ہے وہ فرانس کا آپ کو پتہ ہے پیرس ہی ہے. سٹی آف پرفیوم بھی اسے بولتے ہیں. انٹرپول کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے 1923 میں یہ ہمارے پاس لیون بنا تھا. انٹرپول جو ہے وہ ایک طرح کی کہا جائے کہ انٹرنیشنل پولیس ہے. انٹرپول ایک ادارہ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے جی. پریزیڈنٹ اس کا جو ہے وہ میکرون صاحب ہے. ان کے بارے میں بڑا آپ نے سنا ہوگا. ایفل ٹاور جو ہے وہ پیرس میں فرانس میں، بے آف بسکے یہیں پہ فرانس اور اسپین کے درمیان میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس ورلڈ کرنٹ افیئر 2024 مارچ کا. اب پاکستان کا کچھ کرنٹ افیئر مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مارچ میں پاکستان کا کرنٹ افیئر کیا کیا ہے جی. تو اس کو ذرا آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو 23 مارچ ایک تو آپ یاد رکھیں گے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی. اسی کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا. مولوی اے کے فضل الحق صاحب نے اس کو کیا کیا تھا، انٹروڈیوس کروایا تھا. 22-23 مارچ تک مسلم لیگ کی میٹنگ اس میں جاری رہی تھی. 23 مارچ کو قرارداد یہ جو لاہور تھی یہ پیش کی گئی تھی اور 24 مارچ کو یہ قبول ہوئی تھی، ایکسیپٹ کی گئی تھی. 84 نیشنل ڈے آف پاکستان، تو 397 لوگوں کو جو ہے اس میں سول ایوارڈ سے نوازا گیا. 23 مارچ 2024 کو یہ سرمنی ہوئی ہے. 10 اپریل از کانسٹیٹیوشن ڈے آف پاکستان. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے 23 جناب جو ہے وہ مارچ بھگت سنگھ ڈیتھ اینیورسری، تو 23 مارچ کو وہ بھگت سنگھ کو جو ہے وہ مارا گیا. ٹھیک ہے. 2024 کی بات نہیں ہے، یہ ورلڈ میں ڈے منایا جاتا ہے نا 23 مارچ، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے، یہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آباد میں جڑا والے 1907 میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد ہے جی لالا لاجپت رائے، ڈیتھ ان کی کب ہوتی ہے؟ 17 نومبر 1928 میں. یہ بھگت سنگھ کے گرو تھے. ان کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دسمبر 1928 میں پولیس کے افیسر کو گولی مار کے قتل کر دیا اور گلاب دیوی اسپتال ان کے گرو کے نام سے منسوب ہے. یہ مطلب ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ تھرو 2 بامز ان سینٹرل اسمبلی آف انڈیا اپریل 1900. پھر انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اٹیک کیا، پھر پولیس کے حوالے بھی انہوں نے خود کو کر دیا اور اس طرح سے جناب جب ان کو 23 مارچ 1931 کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا بھگت سنگھ صاحب. اچھا جی. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے جی وہ کیا ہے جی؟ وہ بھی پاکستان کے حوالے سے ہے جی. ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے جی نیئر افغان بارڈر نارتھ وزیرستان میں. تو وہاں پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے جس میں یہ کیا گیا کہ 16 مارچ 2024 کو نارتھ وزیرستان میں جناب جو ہے یہ حملہ کیا گیا. اس میں تقریباً 7 کے راؤنڈ اباؤٹ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی صاحب اور کیپٹن احمد بدر آفیسر صاحب جو ہیں وہ اس میں کیا ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں، اور 5 سپاہی جو ہے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. بدلے میں پاکستان آرمی نے جناب جو اس کو بھرپور جو ہے وہ اس کی جوابی کارروائی کی اور جس میں تقریباً 47 کے راؤنڈ اباؤٹ جو افغانی مارے گئے ہیں. پاکستان آرمی نے 17 مارچ کو ان کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ سوال آپ سے مطلب پوچھا جا سکتا اور پوچھا بھی جائے گا پاکستان کرنٹ افیئر کے حوالے سے. پاکستان نیول ایئر اسٹاف بیس اٹیک ان بلوچستان، یہ صاحب لگا لیں جی بلوچستان کے نیول ایئر بیس پہ بھی پاکستان میں حملہ ہوا ہے. کب ہوا ہے جی؟ 24 مارچ کو یہ
بیسیکلی جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، مجید برگیڈ کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، گوادر پر یہ حملہ کیا گیا۔ گوادر آپ کو پتا بلوچستان میں 4 دہشت گرد اس میں مارے گئے۔ یہ حملہ پی این ایس صدیق نیول ایئر فورس پر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پی ایس ایل 2024 کی اگر بات کریں، پی ایس ایل 2024 کی بات ہے تو ونر اس میں اسلام آباد یونائٹیڈ ہے، سب سے زیادہ ٹائٹلز میں اسلام آباد یونائٹیڈ جیت چکی ہے، اور اس میں ملتان سلطان ہاری ہے۔ یہ میچ جو ہوا تھا کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ہوا تھا، پی ایس ایل 2024 میں سٹارٹ ہوا تھا جی، کب؟ یہ 17 فروری سے سٹارٹ ہوتا اور 18 مارچ تک یہ رہا 2024 کا جو ایڈیشن ہے۔ دبئی میں پی ایس ایل 2016 میں شروع میں ہوا تھا، سب سے پہلا ایڈیشن 2016 میں ہوا تھا، دبئی میں ہوا تھا، اور ابھی جو اسٹل رائٹ میں یہ 9th ایڈیشن ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ قومی اسمبلی اسپیکر کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ جو ہمارے پاس پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے جو اسپیکر ہیں وہ کون ہے؟ سردار ایاز صادق صاحب جو وہ 22 نمبر کے اسپیکر بنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اوور آل اس میں 16 نمبر کی اسمبلی چل رہی ہے پاکستان میں، اگر دیکھا جائے تو نیشنل اسمبلی، اور جنرل جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ 12ویں نمبر کا جنرل الیکشن ہوا ہے۔ 1 مارچ کو جو ہے وہ ان سے حلف لیا گیا۔ عمر ایوب صاحب جو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں نیشنل اسمبلی میں، آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر جس کے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بنے ہیں۔ اس طرح سے پی ایم آف پاکستان کی بات کیجیے، شہباز شریف صاحب ہے وہ 24 نمبر کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ ان کو پی ایم کے جو ہے ان کو ووٹ 201 ووٹ ملے ہیں۔ 4 مارچ 2024 کے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ صرف 92 ووٹ ملے تھے، اس وجہ سے وہ ہار گئے تھے۔ کرنٹ اگر میں منسٹر کی بات کروں تو محسن نقوی صاحب جو ہے وزیر داخلہ ہیں، وزیر نارکوٹکس بھی ان کے ہاتھ میں، پی سی بی کے چیئرمین بھی یہی ہیں، 3 عہدوں کے یہ جناب اس وقت مالک ہے۔ 24 نیوز جو چینل ہے وہ بھی محسن رضا نقوی صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، سٹی 42 بھی انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اور ان کو ڈپٹی پرائم منسٹرز بھی انہی کو بنایا گیا۔ اسحاق ڈار خان صاحب کو جو وزیر خزانہ جو ہے وہ محمد اورنگزیب صاحب ہیں، یہ ایک ڈچ سٹیزن، ان کو نیدرلینڈ سے امپورٹ کیا گیا اور پاکستان بلا کر ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا جی، اور پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ 30 ملین تنخواہ دی جاتی ہے ان کو، یہ ہمیں ڈیٹا ملا ہے جی۔ اس طرح سے سی او بھی رہے ہیں یہ، اینڈ پریزیڈنٹ بھی رہے ایچ بی ایل کے 2018 میں، یہ جو ہمارے پاس جناب جو ہے وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس مارچ کا اپریل تھا جس میں ہم نے کرنٹ افیئر ڈسکس کیا، مارچ 2024 کا، جس میں ورلڈ کرنٹ افیئر بھی تھا، پاکستان کرنٹ افیئر بھی تھا، اور اس میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی تھی، کچھ نالج بھی تھا، جنرل نالج کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا۔ تو یہ ہمارے پاس مارچ 2024 کا کرنٹ افیئر ہے۔ اب ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اپریل 2024 کے کرنٹ افیئر کو ڈسکس کریں گے، اس کے حوالے سے جو سوال بنیں گے اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے منتھ وائز ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں ساری شیئر کر رہے ہیں، اس کو تیار کریں، اپنے نوٹس میں ایڈ کریں، ریلیکس ہو کے لیکچر سنا کیا کریں، تو انفارمیشن کو اپنے نوٹس میں ایڈ کیا کریں گے۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے ڈسکس کریں۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔